बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विशा नदीम अहमद के साथ आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में बड़ा अपसेट, हुक्मरान जमात की तारीखी शिकस्त और रिफॉर्म्स यूके ने मैदान मार लिया। बरतानिया के हालिया लोकल कौंसल इंतखाबात में जहां हुक्मरान जमात लेबर पार्टी को बदतरीन कारकर्दगी का सामना करना पड़ा है, वहीं नाइजिल फराज की रिफॉर्म्स यूके 382 नशिस्तें हासिल करके एक बड़ी सियासी ताकत बनकर उभरी है। लेबर पार्टी इन नताइज में हैरानकुन तौर पर तीसरे नंबर पर चली गई है। इस सियासी बुरान के बावजूद वजीर आजम केयर स्टार्मर ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने नताइज को मायूस कुन करार देते हुए इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया और वाजिया किया है कि वो मुल्क को अफरा तफरी में छोड़ने की बजाय अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। क्या ये नताइज बरतानिया में किसी बड़ी तब्दीली का पेशखाना साबित हो सकते हैं? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने मैनचेस्टर यूके से सीनियर साफी तजिया का ब्यूरो चीफ जंग जियो न्यूज ग्रुप जनाब डॉक्टर अल्लामा अजीम जी को मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब डॉक्टर अल्लामा अजीम जी, क्या लेबर पार्टी का तीसरे नंबर पर आना वाज़ह कर रहा है कि अवाम अब इनकी भी पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं? जनाब मोहतरम, असल में ये जो बरतानिया एक सियासी शऊर का हामिल मुल्क है, पर लेबर पार्टी की कुछ पॉलिसियां ऐसी थी जिसकी वजह से लोग उनसे बहुत ज्यादा नाला थे, क्योंकि इस पार्टी को हमेशा इमिग्रेंट्स फ्रेंडली समझा जाता था और लेबर पार्टी आते ही जो है वो इमिग्रेशन जो इमिग्रेंट्स थे उनके ऊपर बहुत शबखून मारा और उनको डराया और बहुत सारे ऐसे फैसले किए जो कि इंसाफ के भी बरक्स थे, जिसकी वजह से लोग जो है, और उसके अलावा उन्होंने कई और इकदाम किए, जिस तरह से स्टैंप ड्यूटी जो है मकानों पर बढ़ा दी और डिसेबल लोगों के जो बेनिफिट्स है उसमें कटौती की, जिसकी वजह से लोग जो है उनसे डाला हुए हैं। तो ये जो इस वक्त शिकस्त हुई है, इसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल ही लेबर पार्टी खत्म हो गई है, बल्कि लेबर पार्टी के साथ गुस्सा का इजहार करते हुए लोगों ने दूसरी पार्टियों को वोट दिया। तो लग रहा है कि बरतानिया की जो सियासत है दाएं बाजू की इंतहा पसंद सियासत की तरफ माइल हो रही है। ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पिछले चंद सालों से, चूंकि मुझे यहाँ पर गुज़श्ता 4-5 दिहाइयों से सहाफत करते हुए गुजर गया है, ऐसा होता था कि नेशनलिस्ट पार्टी जो थी वो BNP वगैरह या जो ब्रिटेन फर्स्ट, ये 100-200 या ज्यादा से ज्यादा 400-500 का जुलूस निकालते थे हर साल में 1-2 दफा। इस दफा ये पहली मरतबा हुआ है कि लंदन में कई लाख के करीब लोग जो है ब्रिटिश फर्स्ट जो है उनके एशियन को यहाँ से निकालो इमिग्रेंट्स के ऊपर। तो ये और इसके अलावा जो है मैनचेस्टर में भी बहुत बड़ा जो है वो नेशनलिस्ट पार्टियों का ब्रिटिश फर्स्ट का जुलूस निकाला गया, जिसकी वजह से अब ये आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो रहा है कि बरतानिया में जो है वो सियासत जो है वो थोड़ा सा कौम परस्ती की तरफ जा रही है और इमिग्रेंट्स को जो है वो नफरत की निगाह से देखा जा रहा है। डॉक्टर लाना जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें आप बात कर रहे हैं वो ओवरसीज को ज्यादा आप उनके मसाइल को जो है बीच में लेके आ रहे हैं, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी दो बड़ी पार्टी हैं। वहाँ एक्चुअली ये जो पार्टियां हैं ये वहाँ के गोरों के सर पर जीतती और हारती रही हैं और लाजमी है उसमें ओवरसीज का भी किरदार था। लेकिन आप क्या समझते नहीं है कि कौन से हकीकी सबके मसाइल जो वहां की कम्युनिटियां सारी हैं, गोरे हों, ओवरसीज हों, दीगर जो हैं, कौन से ऐसे मसाइल थे जिनके हल ना करने की वजह से अवाम ने इनको मुस्तरद किया है? एक दिहाई से गुज़श्ता एक दिहाई से जो है वो दो दिहाइयों से जो है वो इंतखाब जो है वो है, उन्होंने जो है वो उस बरतानिया में कई ग्रुप बनाकर कोई
بھی ہے کہ دوسرے ممالک کا بھی مداخلت ہے. جب سے برطانیہ جو ہے یورپی یونین سے الگ ہوا ہے, بریگزٹ لیا ہے, اس وقت سے اصل میں برطانیہ میں سیاسی ٹھہراؤ جو ہے نہیں ہے, چل ہو رہی ہے. اور کنزرویٹو پارٹی تو ایک طرح سے بالکل جو سب سے بڑی پارٹی برطانیہ کی سمجھی جاتی تھی, وہ ایک طرح سے تقریباً ختم ہو گئی ہے اور وہ اب ریفارم کے ساتھ مل گئی ہے. اور جو لیبر پارٹی ہے وہ بھی چونکہ انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے امیگرینٹس کو ناراض کر لیا, جس کی وجہ سے امیگرینٹس جو ہے وہ ووٹ یا نکلا نہیں, یا انہوں نے تیسری پارٹی جو تھی گرین, ان کو ووٹ دے کر اپنے غصے کا. جی آپ بڑے سینئر صحافی ہیں اور آپ ایک طویل عرصے سے وہاں مقیم ہیں اور ایک بڑے ادارے سے منسلک ہیں. آپ نے تو بہت سے ادوار دیکھے اور ان کی روایت کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. وہاں کی تو روایت رہی ہے کہ جہاں کہیں ناکامی کی صورت آئی بڑے بڑے عہدیدار فوری استعفیٰ دے دیتے ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم برطانیہ نے بالکل ببانگ دہل کہہ دیا ہے کہ جناب اپنی ہار کو تسلیم بھی کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا. اچھا, وہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ افراتفری میں ملک کو نہیں چھوڑنا چاہ رہا, تو دوسری طرف آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس طرح عدم استحکام میں اضافہ ہوگا؟ جی میں آپ کی بات کے جو ہے اس کا میں جواب مختصر یہی عرض کروں گا کہ کیئر سٹارمر نے جو ہے اگر دیکھا جائے تو ایک بڑے مدبر لیڈر کی طرح فیصلہ کیا ہے. کہ اس وقت ایک ایسی پارٹی جس کا کوئی وجود بھی نہیں تھا یہاں پر, اور وہ جو ہے وہ بڑی پارٹیوں میں سے ہو کر آئی ہے. یعنی ریفارم پارٹی کے بارے میں تو یہ تھا کہ وہ بھی ایک سلوگن لے کے آئے تھے, انہوں بریگزٹ میں جو ہے وہ شکست دی تھی ٹوری پارٹی کو بھی, لیبر پارٹی کو بھی, اور بریگزٹ سے الگ ہوئے تھے, ان کو ووٹ ملے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ اب جو ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں میں جو کئی پالیسیاں ایسی ہیں, ایک تو یہ فلسطین کا مسئلہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ امیگرینٹس کے مسائل ہے, تیسرا یہاں پر جو ہے اکانومی کا جو ہے وہ سیٹ بیک ہوا ہے. اس وجہ سے یہ ووٹ ناراض ہوا ہے. اور مجھے یہ ہے کہ کیئر سٹارمر کا کہنا یہ ہے, سمجھداری یہ ہے کہ وہ اپنی ناقص پالیسیوں کو ایک دفعہ پھر دوبارہ غور کریں گے اور دوبارہ جو ہے وہ ہمت کریں گے. اگر وہ اس وقت استعفیٰ دیتے ہیں تو واقعی کون سی پارٹی ایسی ہے جو برطانیہ کو لیڈ کرے گی؟ کیونکہ اس سے پہلے ٹوری پارٹی جو تھی, جسے کنزرویٹو پارٹی ہے, وہ انہوں نے بھی 3 وزرائے اعظم تبدیل کیے تھے, تو لیکن جو ہے وہ حالات کو سنبھال نہیں سکے تھے. اور درست فرمایا ڈاکٹر علامہ عظیم جی کہ انہوں نے لیبر پارٹی نے اور دیگر پارٹی اس میں تبدیلی کرتی رہی وزراء اعظم میں, لیکن وہ مدت گزارنے کے باوجود بھی اپنی پالیسیوں کو ریویو نہیں کر سکی, استحکام نہیں دے گی. اور آج کل تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اکنامکلی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم برطانیہ نے کیا استعفیٰ نہ دے کر غلطی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 5 سال میں اپنے اقتدار کے دوار میں اگر وہ اسی طرح بضد ہو کر رہتے ہیں تو کیا معیشت میں کو وہ سنبھال پائیں گے؟ کیا وہ اکنامکلی برطانیہ کو مضبوط کر پائیں گے؟ دیکھیے جی, میرا چونکہ بہت گزشتہ کئی سالوں سے رجحان رہا ہے لیبر پارٹی کی طرف, لیکن حالیہ کچھ ان کے فیصلوں کی وجہ سے میں لیبر پارٹی کی پالیسیوں سے نالا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور برطانیہ ایک بڑا ملک ہے. برطانیہ کے اگر اس طرح سے روز روز وزرائے اعظم تبدیل ہوتے رہے تو یہاں عدم استحکام پیدا ہوگا اور لوگوں میں جو ہے وہ حوصلہ شکنی جو ہے بددل ہو جائیں گے. سیاسی جو ہے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر اپنی غلطیوں کو سمجھے اور اس کے بعد اپنی پالیسی کو تبدیل کرے, اور آئندہ 1 یا 2 مہینے جو ہے وہ اس کے لیے وقت ہوگا کہ کوئی فیصلہ کیا جائے. ڈاکٹر علامہ عظیم جی, اگر آج جنرل الیکشن ہو جائیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریفارمز پارٹی قیادت جو ہے وہ ملک کی قیادت کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے؟
جی بالکل نہیں، بالکل بالکل اس ملک میں کیاس پیدا ہو جائے گا. یہ بالکل ایسی ہی صورت حال ہو جائے گی جیسے کئی دفعہ جو ہے جو تیسری تھرڈ ورلڈ کے ممالک میں ہوتی ہے. نہیں کہا کہ ریفارم پارٹی جو ہے ان کا کوئی، کیونکہ ریفارم پارٹی نے برطانیہ میں پہلی بار برطانیہ کے ایک بڑے شہر کینٹ میں جو لندن کے قریب ہے وہاں کی کونسل کا چارج سنبھالا تھا. تو وہ اس کا صحیح نہیں چلا سکے کیونکہ ابھی تک ان کو تجربہ ہی نہیں ہے، اور وہ سارے ایسے وڈارے مارنے والے ہیں کہ نکالو نکالو چلو چلو، یعنی ان کے پاس کوئی ٹھوس پالیسیز نہیں ہے. وہ ان کے پاس ماسوا امیگریشن. برطانیہ جیسا باشعور ملک جو ہے اس میں عوام ایسے ہی تو نہیں کسی کا انتخاب کرتے، وہ تو بڑے سوچ سمجھ کے پالیسیز کو دیکھ کے منصوبہ سازی کو دیکھ کے بڑی اچھی طرح ان کا سارا جو ہے وہ دیکھنے کے بعد ووٹ دیتے ہیں. وہ کوئی پاکستان تو نہیں ہے. اچھا وہ جب ووٹ دیتے ہیں تو اور وہاں کے اہل دانش بھی اب جو ہیں وہ اس بات کا اصرار کر رہے ہیں کہ جناب اب برطانیہ کی سیاست جو ہے وہ ایک نئے عہد کا وہاں آغاز ہو چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ شعور کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی سیاسی یہاں پر جو، چونکہ میں جو گراس روٹ پہ دیکھتا ہوں نا کہ ووٹر کس طرح سے ووٹ لیتا ہے. اب آپ ہمارے ایک چھوٹے سے وارڈ کی بات لیتا ہوں. ایک وارڈ میں 5 پاکستانی مختلف پارٹیوں میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے شعور کی بجائے انہوں نے کہا جی اسی چونکہ اسی تو جناب اپنا اتنے دے پاکستان دے فلانے شہر دے ہیں تے انہوں نے کہا یہ تو فلانے شہر دا ہے. تو لوگوں ذات پر لوگ جہاں چیمیں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر جو اقلیتوں کے نسلی اقلیتوں کے ووٹ ہیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اور جو آپ جو یہاں کی اشرافیہ دیکھتے ہیں وہ یہاں کی اشرافیہ جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے اس میں ہمت کوشش نہیں کرتی. اور جسے اشرافیہ کہا جا رہا ہے وہ تو یہاں پر آج کل نفرت کی سیاست پہ لگ گئے ہیں. یعنی یہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نکالو، 20 لوگوں کو جو ہے امیگریشن والے لوگوں کو جو ہے وہ کام بند کر کے ان کے دوبارہ ان کے مقدمات چلائے جائیں. تو یہ میں کہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ شعور سے ہٹ کر یہ بات ہے. یہ کہا کہ کچھ شعور سے ہٹ کے بھی باتیں ہو رہی ہیں. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے برطانیہ بھی اب پاکستان کی نقل کرنا شروع ہو گیا. ایک تو آزمائے ہوں کو آزمایا، آپ اس کو تجربہ کار کہتے ہیں، ایک تو آزمائے ہوں کو لایا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان کی پالیسیوں سے انحراف کیا جا رہا ہے. اور وہاں بیٹھے ہوئے جو صاحب اقتدار حکمران ہیں اب وہ بھی اقتدار سے چمٹنے لگے ہیں اور ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، نظر آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیئر سٹارمر نے گزشتہ جو دور اس نے اب گزارا ہے اس میں کون سا تیر مار لیا جو باقی عرصے میں وہ مار لے گا اور اپنی پالیسیوں کو بہتر بنا کے اپنے انحراف ووٹوں کو اپنے طرف لا پائے گا؟ یہ بالکل آپ نے درست فرمایا سر جی کہ وہ کوئی تیر نہیں مار سکتا. لیکن یہ ہے کہ کیئر سٹارمر جب شروع میں آیا تھا تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ اسرائیل نواز ہے اور لوگوں کے کو اس کے پالیسیز کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کنزرویٹو کی جو ہے ڈپلیکیٹ کاپی ہے. لیکن اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے جب اس اعتبار اقتدار لیا تو ان کی جو ہوم سیکرٹری تھی اور جس کا تعلق پاکستان اور کشمیر سے ہے اس نے اس قسم کی پالیسیاں دی جو کہ بالکل شعور سے بھی ہٹ کر تھی، عقل و دانی سے بھی ہٹ کر تھی، جس کی وجہ سے لوگوں میں سخت غصہ پایا گیا. تو اس کی پالیسیوں میں اس نے تبدیلی کی، پہلے میں تبدیل کی، اب دوسرے میں، اب یہ شاید یہ آخری دفعہ عقل مند فیصلہ کر لے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی بڑی پارٹی ایسی نہیں ہے جسے واضح لوگوں کا مینڈیٹ حاصل ہوگا. تو اس طرح سے اگر کوئی بھی پارٹی اب آئندہ کے لیے آئی، اگر لیبر پارٹی ناکام ہوتی ہے تو پھر ہنگ پارلیمنٹ بنے گا تو وہی ہوگا پاکستان یا انڈیا کے ممالک میں جہاں ہوتا ہے کہ بھی 6 مہینے کے بعد حکومت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، پھر نئے سرے سے ہوگی. تو سیاسی ابتری بھی پیدا ہوگی. نہیں ہے کہ وقت سے پہلے جلدی الیکشن کروا کر آپ عوام کا فیصلہ لے سکتے ہیں؟
جی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس سے افراتفری پھیلے گی. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ نفرت کے بنیادوں پر ہے. اس وقت دونوں پارٹیاں جو بڑی بڑھ کر آئی ہیں وہ نفرت کی بنیاد ہے, اور نفرت ہے مسلمانوں کے ساتھ, نفرت ہے امیگرینٹس کے ساتھ. یہ ان کی پالیسیز, بنیادی پالیسی ان کی ہے جس کی وجہ سے ان کو انگریز ووٹ ملا ہے. لگتا ہے ایسے ہے کہ عوام وہاں بھی تبدیلی چاہتے ہیں اور نئے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں. اچھا, جب نئی پارٹی یا نئی قیادت اگر آتی ہے تو اوورسیز کا مستقبل کتنا محفوظ اور کتنا غیر محفوظ دیکھتے ہیں آپ؟ شکریہ سر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں صرف مانچسٹر کی بات پہلے لیتا ہوں. مانچسٹر کے حلقے میں آپ کو پتا ہے کہ لیبر پارٹی میں 16 پاکستانی جو ہے وہ لیبر پارٹی کے ممبر تھے. تو اس دفعہ یہ ہوا کہ ایک گرین پارٹی جو صرف جانوروں کے حقوق کی بات کرتی تھی, مین سٹریم میں نہیں تھی, پہلی دفعہ انہوں نے یہاں پر گورٹن کے حلقے میں, جو کہ لیبر پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, جو ہے بائی الیکشن میں ان کی ایک ممبر پارلیمنٹ بن گئی. اس کے بعد ان تمام 6 کے 6 وارڈوں میں جو ہے وہ گرین پارٹی دوبارہ کھڑی ہو گئی. اب آپ کو مزیدار بات بتاؤں کہ گرین پارٹی کے جتنے 6 کے 6 کونسلر منتخب ہوئے, لانگ سائڈ کی بات کر رہا ہوں, لیون روم کی بات کر رہا ہوں, والی رنج کی بات کر رہا ہوں, رشم کی بات کر رہا ہوں, یہاں پر گرین پارٹی آئی ہے. اور گرین پارٹی کا منشور کیا ہے, جب اگر دیکھا جائے تو ان کا منشور یہ ہے کہ اسکولوں میں سیکس ایجوکیشن بنیادی پہلی جماعت سے شروع کی جائے گی جبرن. حلال گوشت اور کوشر گوشت جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا, اور بیجا مسجدیں جو ہیں بنی ہوئی ہیں بلا وجہ ان کو بند کیا جائے گا, اور جو ہے وہ مسلمانوں کو, اور یہ یونیسیکس جو ہے ٹائلٹس وہ بند کیے جائیں گے. یعنی اسلامی شعار کے خلاف ہے وہ پارٹی. میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ جتنے کونسلر بنے ہیں, ان کے 17 کونسلر بنے ہیں, ان میں صرف ایک انگریز ہے, 16 کے 16 پاکستانی مسلمان ہیں. علامہ عظیم جی, یہیں پر اوورسیز کی جو ہے وہ سوچ اور ان کی جو ہے اہمیت اور ان کی دانش کا جو امتحان نظر آتا ہے. جب ان کو ان کی پالیسیوں کا پتہ, تو کیا ایک مسلمان کو, ایک اوورسیز کو اس جماعت کا نمائندہ بننے کا حق حاصل ہے؟ کیا اسے بننا چاہیے اسلامی طور پہ, اخلاقی طور پہ, اور کیا اس جماعت کا حصہ بننا چاہیے, اور اس کے باوجود وہ بن رہا ہے؟ اچھا, اس کے ساتھ جڑا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس دفعہ تو تمام اوورسیز بالخصوص پاکستانیوں نے تو برطانیہ کے کونسلر الیکشن کو پاکستان کا الیکشن بنا لیا. ایک دوسرے کے خلاف 10-10 بندے کھڑے ہوئے اور جناب اپنا نام اپنے پوسٹر لگوا کے پھرتے نظر آئے. کیا آپ سمجھتے نہیں کہ لیبر پارٹی کو ہرانے کا ذمہ دار زیادہ جو ہے یا وہ خطا بار وہ اوورسیز ہے, اوورسیز کمیونٹی ہے, جس نے اپنے انتشار سے لیبر پارٹی کو جو ہے نقصان پہنچایا ہے؟ حضرت صاحب, بات یہ ہے کہ لیبر پارٹی پر پریشر ڈالنے کے لیے اور بھی کوئی طریقے اختیار کیے جا سکتے تھے. اوورسیز پاکستانی جو ہے, خاص طور پہ میں ان کی بات کروں گا, ان کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود غرضی دکھا رہے ہیں. اس دفعہ خود غرضی کی انتہا ہے کہ لان سائٹ میں منڈی بہاؤدین کے قریبی رشتہ دار جو ہے وہ کھڑے ہوئے الیکشن میں, اور اصل میں انہوں نے پورے پاکستان کی طرف سے الیکشن لڑا, اور گاڑیوں پہ پوسٹر لگائے, اسپیکروں کے اوپر چلے, اور برادری ازم کی بات کی کہ میں بھی بنڈی بہاؤدین دا, اے بنڈی بہاؤدین دا نہیں ہے, بنڈی بہاؤدین دے شاید تو بعد ہے. یعنی یہ باقاعدہ طور پر سلوگن استعمال کیے گئے, اور یہاں پر جو ہے وہ جو ہے ایک دوسرے کے خلاف کیا گیا. تو یہاں پر میں آپ سے سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عقل مند ہمارے سٹی کونسل مانچسٹر میں بہت سمجھتے نہیں ہے کہ اپنوں نے ہی اپنوں کو ڈبویا ہے. آپ اوورسیز کی بربادی کا جو آنے والا مستقبل ہے اس کو برباد کرنے کا ذمہ دار خود اوورسیز بن رہا ہے. انہوں نے ذاتی مفاد کے لیے, ٹور ٹپے کے لیے, ہزاروں پاؤنڈ تنخواہ کے لیے اور کونسلر کا لیبل ساتھ لگانے کے لیے جو ہے
ان پارٹیوں کا منشور نہیں دیکھا کہ وہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے، ہمارے اخلاق کے خلاف ہے، ہماری تہذیب کے خلاف ہے، ہماری اوورسیز کمیونٹی کے مستقبل کی جو ہے وہ بربادی کا ذمہ دار بنے گا۔ انہوں نے تو ذاتی مفادات کو ساروں نے دیکھا اور برباد کیا سارے اوورسیز کے مستقبل کو۔ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، یقیناً یہی ہوا ہے، یقیناً یہی ہوا ہے، اور اس کی وجہ سزا اوورسیز۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ممبر پارلیمنٹ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک ممبر پارلیمنٹ ہے، مسلمان ہے، ہمیشہ فلسطین کی آواز انہوں نے بلند کی، ہمیشہ انہوں نے جو ہے جب بھی وہ کھڑے ہوئے، جب بھی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی بات کی، کشمیر کی بات کی، سب سے زیادہ پاکستانیوں نے اس کو متعاون کیا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ میں افضل خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، ممبر پارلیمنٹ ہے۔ ہاں جی، وہ تو شروع سے نہیں میں وہی اس کی وہ آپ تو دیکھیں ان کے کونسلر، وہ حلقے جب میں عام کونسلر تھے تب بھی، جب لارڈ میرے بنے تب بھی، جب ایم پی بنے تب بھی انہوں نے اوورسیز کی بات کیا، اسلام کی بات کیا، فلسطین کی بات میں تو کوئی شک نہیں ڈاکٹر اور سب سے بڑی بات یہ فلسطین کے لیے وہ انہیں کیبنٹ سے استعفیٰ دینا پڑا۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اس کے خلاف پاکستانیوں نے ایسا محاذ بنایا کہ ان کے 6 وارڈ ہیں، ان کے حلقے کے 6 وارڈ، 6 کے 6 وارڈوں میں گرین پارٹی کے سارے مسلمان اور پاکستانی ایک کے علاوہ سارے کے سارے جو ہے گرین پارٹی کے جیتے ہیں، واضح اکثریت سے لیبر ہاری ہے۔ اب بات یہ جبکہ یہ جو افضل خان صاحب ہیں، ان کے اور ان کے جو ہواری کونسلر ہیں، وہ تو دن رات عوام کی خدمت کے لیے 24 آور تیار رہتے ہیں، ایک فون کریں فوری کال اٹھاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ افضل خان صاحب، جہاں تک تعلق ہے افضل خان صاحب کا یا نعیم الحسن صاحب کا، یہ واقعی عوام کے لیے رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں پر یہ بلا شبہ آپ سے لانگ سائٹ میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ شکست کھا گئے ہیں، ویلی رینج میں لوگوں کو یہ شکایت تھی اور فیلو فیلڈ میں کہ ہم کونسل سے جب بھی رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کہیں بزی ہیں، ہم باہر ہیں، آپ جو ہے وہ فلاں سے بات کر لیں۔ پاکستان کمیونٹی کے چیئرمین سجاد مائی صاحب نے بھی بتایا کہ یہ صرف ٹو ٹپا، یہ کوئی نہیں، عوام ان کا اوورسیز کا خیال کرتے ہیں۔ ان کی تنخواہ تھی، ان میں صرف ایک بندہ تھا جو کونسل، ایک نعیم الحسن، ایک بندہ تھا جو شکست کھا گیا، جس کا ہمیں افسوس ہے، وہ کیبنٹ ممبر بھی تھا، رب نواز، بہت کام کیا اس نے کمیونٹی کے لیے۔ لیکن چونکہ گرین پارٹی کی ہوا چلی اور لیبر پارٹی کی نفرت میں انہیں بھی ہرا دیا، اور ہمارے پاس اس وقت سٹی کونسل میں جو ہے آواز بولنے والی، وہ جو ہے جو لیبر پارٹی چونکہ اکثریت میں اب بھی، تو ہمارا وہاں پر کوئی بندہ ہونا چاہیے، اب بھی جو فیصلے کرے گی لیبر پارٹی ہی کرے گی۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اب ہماری جو پاکستانیوں کی ہے وہ سے ختم ہو گئی، کیونکہ گرین پارٹی کے جو بندے ہیں وہ تو ظاہر ہے اپوزیشن میں ہیں، وہ کبھی بھی ان کی بات لیبر پارٹی نہیں مانے گی۔ اس طرح سے ہمیں پاکستانی کمیونٹی کو بہت زیادہ، پاکستانی اور مسلمان کمیونٹی کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس الیکشن میں۔ ڈاکٹر علامہ عظیم جی، جناب نعیم الحسن صاحب ہوں یا افضل خان صاحب ہو، ہمیں وقت دیں نہ دیں، اپنی مصروفیات کا بہانہ کریں، لیکن ہماری اور آپ کی ہمدردیاں ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہیں۔ کیوں کہ وہ ہمیں چاہے دیں نہ دیں ٹائم، لیکن وہ ہمیں کمیونٹی کی خدمت نظر کرتے ہوئے اجتماعی طور پر نظر آتے ہیں، تو ہمارے لیے سر آنکھوں پر، اور ہم ان کی ہمیشہ جو ہے ان کے لیے بات کریں گے، ان کی آواز ضرور اٹھائیں گے۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرات جو اچھے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی میں ہیں، وہ کمیونٹی کی اس بدلی ہوئی سوچ کو اور ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے کوئی انہوں نے لاؤ عمل بنایا ہے کہ نہیں بنایا، یا آپ جو ہے نئی آنے والی تبدیلی کے ساتھ چلنے کے لیے اوورسیز جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر وہ جو بھی ان کی پالیسیاں ہوں گی حلال حرام کی، ہم ان کے ساتھ چلیں گے کیونکہ ہم برطانیہ میں تو رہنا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ ایسا بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ابھی تو نہیں ہے، لیکن جو ہم سمیل کر رہے ہیں، جو محسوس کر رہے ہیں، جسے ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہے نا کبوتر کو دیکھ کر، وہ کہتے ہیں نا کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر رہا ہے، آپ اندر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ برمنگھم میں 70 مسجدیں ایسی ہیں جن کو گرایا جائے گا، یہ کیونکہ وہاں پر ریفارم پارٹی جیتی ہے۔ میں اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ نفرت اب شروع ہو گئی ہے، اور یہ جو ہے اب خان یا نعیم الحسن صاحب، ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی کمیونٹی کے لیے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ اندرونی بھی بہت بڑا دباؤ ہوگا،
اندرونی بھی بہت دباؤ. اندرونی دباؤ سے مراد یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی یہ کچھ نہیں کر سکتے. اب ایک آدمی کیا کر سکتا ہے اس ملک میں؟ لیکن وہاں بہرحال افضل خان آواز اٹھائی ہے, تب بھی اس کو متون کیا گیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم پاکستانی سب سے زیادہ جو ڈومینیٹ کرتے ہیں لوکل کونسلوں میں وہ پاکستانی کمیونٹی ہے, اور پاکستانی کمیونٹی کے سب سے زیادہ یہاں میئر بنے ہیں, لارڈ میئر بنے ہیں. اور پاکستانی کمیونٹی اگر آپس میں متحد نہ ہوئی تو بہت ذلت و خواری اٹھانی پڑے گی کمیونٹی کو. ہمارے بچوں کے لیے بہت بڑے مسائل ہوں گے. ناظرین جی آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, برطانیہ کے یہ انتخابی نتائج صرف ہار جیت کا قصہ نہیں بلکہ عوامی بے چینی کا وہ اعلان ہے کہ جسے اب نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا. ریفارمز یو کے کی غیر معمولی لہر نے ثابت کر دیا ہے کہ برطانوی ووٹر اب روایتی سیاست سے اکتا چکا ہے. اگرچہ کیری سٹارمر نے استعفیٰ نہ دے کر اپنی سیاست بقا کے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن آنے والے ماہ و سال ان کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ عوامی اعتماد بحال کر پائیں گے یا یہ شکست ان کی سیاسی زوال کا آغاز ثابت ہوگی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.